नाज़रीन, सूरत-ए-हाल इस वक्त यह है कि मुल्क अब इस जंग में आने वाले हैं, यानी अब बात तंजीमों से आगे चली गई है, अब बात एक्स ऑफ रेजिस्टेंस से भी आगे चली गई है। अब बतौर रियासतें बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो अंदर एंटर होने वाली हैं इस जंग में। और ईरान की जानिब से अनाउंसमेंट हो चुकी है, ओपनली उन्होंने कहा है कि वो लेबनान पर हमला हुआ तो इस जंग में होंगे। और गैर मुतवक्का तौर पर मिस्र की जानिब से अनाउंसमेंट हुई है कि वो बतौर रियासत इस जंग के अंदर होंगे। मिस्र का जो किरदार है वो हम सबके सामने है, लेकिन ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और उनका अचानक से ये बयान सामने आया कि इस जंग का वो हिस्सा होने वाले हैं अगर लेबनान के ऊपर अटैक हुआ। सीरिया बतौर रियासत इस जंग का हिस्सा बनेगा। और इसी दरमियान अमेरिका को ये मैसेज कन्वे किया गया है कि अगर तुम हमारे और इजराइल के बीच आए तो फिर तुम भी हमारा निशाना बनेगे। तुम्हारी फोर्सेस, तुम्हारी बेसेस, तुम्हारी नेवी, तुम्हारे जंगी बेड़े, वो तमाम के तमाम जो है वो हमारे निशाने के ऊपर होंगे। क्योंकि इन तमाम मुल्कों के अंदर इस वक्त गुस्सा बहुत ज्यादा है। दो तरह के गुस्से हैं, एक वो अवामी गुस्सा है कि जिसको ये 10 महीनों से ये तमाम गवर्नमेंट्स जो है वो कंट्रोल कर रही हैं और उनको ये बता रही हैं कि ये सीज फायर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब वो अवामी प्रेशर जो है वो कंट्रोल करना अनअफोर्डेबल हो चुका है। दूसरा गुस्सा ये है कि हमने तुम्हारे ऊपर इतना रिलाय किया, इतना तुम्हारे ऊपर इक्तफा किया और तुमने क्या किया, बिट्रेल किया, तुमने धोखा दिया हमेशा की तरह और तुम उल्टा इजराइल को टाइम बाय करवाते रहे। तुमने कोई सिंसियर कोशिश नहीं की सीज फायर करने की। आप जरा अंदाजा लगाए ना कि 10 महीनों की भरपूर तरीन डिप्लोमेसी के बाद 10 महीने पूरी दुनिया ने अपना जोर लगाया और इस डिप्लोमेसी का नतीजा यह निकला है कि गजा में तो क्या जंग रुकनी, आज इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर हमला करने जा रहा है। ये 10 महीनों की डिप्लोमेसी के बाद का नतीजा। तो कितनी बदमाशी है इजराइल की। तो अब इजराइल की इस बदमाशी को जो है वो कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता है। और ये मैं आपको बता दूं कि आज जो हालात है ना वो माजी से मुख्तलिफ हैं। ये इजराइल भूल जाए कि उसने 67 की वॉर जीती या 73 की जीती। उसके बाद देखे क्या हुआ, मिस्र ने अपनी गुलान हाइट्स वापस ली हैं। उसके बाद देखे क्या हुआ, 2006 में हिजबुल्लाह ने इबरतनाक शिकस्त के साथ इजराइल को निकाला है। तो माजी अगर 67 और 73 को आप देखते हैं तो इन दो फैक्टर्स को भी देखिए। तो आज ये जो जंग होने जा रही है ना, इजराइल को पता चलेगा। और अमेरिका की भी इसलिए टांगे इस वक्त हकीकत में कांप रही हैं और उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि हम डिफेंड नहीं कर सकेंगे और हमें तो यहां से अपनी नेवी 2000 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ेगी क्योंकि हम तो अंडर अटैक होंगे। तो एम ही नहीं हो रहा। उनको पता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त कितने मुख्तलिफ हो चुके हैं। हाँ, बाकी अमरीकी इंतज़ामिया की अपनी गुलामी है कि इजरायली लॉबी जैसा चाहती है वो उनको करना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुकी हैं। तो अब जब ये सारे मुल्क कह रहे हैं कि बतौर रियासत अब हम इसका हिस्सा होंगे तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं होने वाली। सोचिए अगर मिस्र की जानिब से कोई ऐसा हो जाता है, मिस्र का तो यमन ने सिर्फ इतना कहा है, हिजबुल्लाह और यमन ने, कि आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ हमारे लिए रफ़ा का बॉर्डर खोल दें तो हम आपको बता देंगे कि क्या होता है इजराइल के साथ। अब कभी कभी तो मैं सोचता हूं अगर ये गजा लेबनान वाली साइड के ऊपर होता तो ये बात तो तय है कि इजराइल ये सारा कुछ गजा में नहीं कर सकता था। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहां पर नाज़रीन दुनिया में बहुत कंसर्न पाया जा रहा है इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो सिंसियरली कोशिश कर रही हैं कि सीज फायर हो जाए, ये बात आगे ना बढ़े। कुछ फोर्सेस हैं जो बस दरमियान में हैं लेकिन उनकी कोई पावर भी नहीं है, लेकिन वो दरमियान में हैं, बस लगी हुई हैं। तीसरी तरह की फोर्सेस वो हैं जो हैं कम तादाद के अंदर लेकिन उनकी से और उनकी पावर बहुत ज़्यादा। वो फोर्सेस हैं जो इजराइल के साथ खड़ी हैं और वो इंटेंशनली बहुत बड़ी जंग छेड़ना चाहती हैं। ये बहुत मुट्ठी भर ताकतें हैं लेकिन असल पावर फिलहाल इन्हीं के पास है जंग छेड़ने के हवाले से। तो ये 3 तरह की चीज़ें। लेकिन यहां पर नाज़रीन एक और फिनोमेना हो रहा है और वो नाज़रीन ये है कि जो सेंसिबल यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं वो ये सोच रही हैं और इस बात को अब देख रही हैं, कैलकुलेट कर रही हैं कि इस जंग में उनका कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी खबर ये आई है कि यूके अब इजराइल के लिए असलहा सप्लाई बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले वारन के हवाले से उसने बताया कि वो उन्होंने अपना एतराज़ वापस ले लिया है और अब ये असलहा सप्लाई रोक रहे हैं। सोचिए ये कितना बड़ा लम्हा है। ये तारीखी डेवलपमेंट्स हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। तो यूरोप की सेंसिबल गवर्नमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो ये कैलकुलेट कर रही हैं कि इस जंग में वो नुकसान ही उन्होंने उठाया है, आगे भी नुकसान उठाएंगे, तो इसलिए इजराइल के साथ जंग का हिस्सा बनने का कोई फायदा नहीं है। इसी दरमियान यमन तैयार बैठा हुआ है क्योंकि उसने वॉर डिक्लेयर कर रखी है। वो जरा इंतजार कर रहा है कि जब हिजबुल्लाह वाला मामला अब वो क्या ओवरऑल फैसला होता है तो वो समझ लें कि तैयार बैठा हुआ है अटैक करने के लिए। अच्छा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हो रही है कि हिजबुल्लाह के हमले साथ साथ जारी हैं।
یعنی اس وقت حزب اللہ کو ایک ٹوٹل ڈیفینسو پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن حزب اللہ ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں ہے۔ حزب اللہ جو روزانہ کی بنیاد پر حملے کر رہی تھی اور روزانہ ان کے فوجی مار رہی تھی، وہ ابھی بھی حملے جاری ہیں۔ ابھی بہت ساری آبادیوں کو، درجنوں اسرائیلی آبادیوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ بھی ایک تاریخ ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے، کیونکہ جب اسرائیل اناؤنس کرتا تھا کہ ہم اس ملک کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر تو کھلبلی مچی ہوتی تھی کہ اسرائیل آ رہا ہے، اسرائیل آ رہا ہے، لیکن آج تو بات یہاں پر مختلف ہو گئی ہے۔ اسی درمیان ناظرین ایک اور سب سے بڑی خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران نے ایک اور آئل ٹینکر جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے پرشین گلف میں، اور یہ ہمارا اپنا ایک ملک ہے جو آئل خفیہ طور پر بھیج رہا ہے اسرائیل کو، تو اس کے اوپر کاروائی کرتے ہوئے ایران نے آئل ٹینکر کو قبضے میں لیا ہے۔ تو ایک طرح سے ایران اپنی کاروائیاں اس نے شروع کر دی ہیں، ایک حد تک وہ جنگ میں جو ہے وہ انٹر ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور سب سے بڑی خبر جو وینزویلا میں الیکشن ہوا ہے اور وہ بھرپور وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، فلسطین کا بھرپور حامی صدر ایک بار پھر وہاں پر منتخب ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ کو۔ تو وہ والی جو اسپیشل ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم آغاز کر لیتے ہیں جو ایران نے ناظرین آئل ٹینکر پکڑا ہے، اس کی ذرا خبر دیکھیے۔ ریولوشنری گارڈ بتا رہے ہیں ڈیٹیننگ این آئل ٹینکر فلائنگ دا Tagaluz flag and carrying 7 lakh liters of smuggled oil in Gulf waters۔ اچھا، اب یہ ہمارا اپنا ایک ملک ہے، وہ جنا تیل سمگل کر رہا ہے اسرائیل کو خفیہ طور پر، لیکن وہ اپنا جھنڈا نہیں لگاتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ خود پکڑا جائے گا تو پھر عوام میں کیسا تاثر جائے گا، عالم اسلام میں کیسا تاثر جائے گا، ایون دنیا میں کیسا تاثر جائے گا جب دنیا اسرائیل کا بائیکاٹ کر رہی ہے اور یہ ہمارا اپنا ملک کھڑا ہے۔ تو وہ اس لیے جھنڈا نہیں لگاتے ہیں، لیکن اب یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کون سا ہمارا اپنا ملک ہے جو خفیہ طور پر تیل بھیج رہا ہے۔ تو ایران آپ دیکھیں کہ وہ فرنٹ لائن کے اوپر آ گیا ہے، اپنے ایک مطلب نیبرنگ کنٹری کا، ایک مسلم کنٹری کا آئل ٹینکر پکڑنا یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اور جب ایران نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کوشش کر رہا ہے اچھے تعلقات، بحالی، ساری چیزیں، لیکن اس میں ایران اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہا کہ کوئی چیزیں جو ہے وہ اسرائیل کو سمگل ہو رہی ہیں، تو ایک طرح سے وہ میدان میں آ گیا ہے۔ اور وہ جو کنٹری جس کا یہ ٹینکر پکڑا گیا ہے اس کا کوئی رد عمل بھی نہیں آئے گا، خفیہ طور پر اندر کھاتے جو بھی وہ کاروائیاں کریں، لیکن وہ سامنے آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا تھا، اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ امیج کا تباہی ہوگی۔ کون اسلامی ملک اس وقت مانے گا کہ ہاں ہم آئل بیچ رہے ہیں اسرائیل کو؟ کون مانے گا؟ کوئی بھی اوپنلی مان نہیں سکتا ہے۔ اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں تو لیبنان کی تازہ ترین اس وقت صورتحال کیا ہے، کیونکہ ساری نظریں اس وقت لیبنان کے اوپر ہیں کہ اسرائیل کس طرح کا رسپانس دیتا ہے اور لیبنان آگے سے کیا تیاری کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اسرائیل کے رسپانس سے بھی زیادہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے رسپانس کے جواب میں حزب اللہ کیا کرے گی، کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کا امریکہ کو بھی نہیں پتا، جس کا یورپ کو بھی نہیں پتا، ان کو اسرائیل کے رسپانس کا تو پتا ہے، لیکن وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ آگے سے کیا رسپانس آئے گا۔ تو میڈیا کی بھی سب سے بڑی ڈیبیٹ یہی بنی ہوئی ہے کہ حزب اللہ کیا رسپونڈ کرتا ہے۔ لیکن فی الحال جو صورتحال ہے، فلائٹس کی کینسلیشن جاری ہے اور دھڑا دھڑ ایک ملک کے بعد ایک اناؤنس کر رہا ہے۔ ابھی جارڈن نے اپنی جو فلائٹس ہیں وہ کینسل کر دی ہیں، فرانس نے کر دی ہیں، جرمنی نے کر دی ہیں، اور یہ نا بڑا ایک مطلب ریئر عمل ہے، ان یوزول عمل ہے اس طرح فلائٹس کینسل ہونا۔ اٹلی نے کینسل کر دی، اور ساتھ جو انخلاء کا عمل ہے، غیر ملکی شہریوں کا نکلنا، وہ بھی جاری ہے۔ مور بیروت فلائٹ سسپینشنز، ایئر فرانس اینڈ لو کاسٹ کیریئر have suspended the flights between Paris and Beirut due to the security situation in Lebanon. The announcement which follows a similar decision by Germany. تو جرمنی نے کی ہے، اٹلی نے کی ہے، فرانس کی جانب سے کر دی گئی ہیں، اور مڈل ایسٹ کے باقی سب سعودی عرب وغیرہ نے بھی سب نے کر دی ہیں۔ اچھا اب اسرائیل کا میڈیا، مڈل ایسٹ کا میڈیا، یورپ کا میڈیا وہ مختلف رپورٹس بتا رہا ہے کہ اسرائیل ایسا حملہ کرے گا، حزب اللہ یہ تیاری کر رہا ہے، وہ ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھتے بھی رہے ہیں۔ ابھی ایک اور دلچسپ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ لیبنان کے میڈیا سے رپورٹ سامنے آئی ہے کہ واشنگٹن اور ویسٹ کی جانب سے کیا میسج بھیجا گیا ہے حزب اللہ کو، اور حزب اللہ نے اس کا آگے کیا جواب دیا، لیبنان نے کیا جواب دیا، کیونکہ اب حزب اللہ اور لیبنان گورنمنٹ سیم پیج کے اوپر ہیں، لیبنیز آرمی سیم پیج کے اوپر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کر لڑیں گے اسرائیل کے خلاف۔ تو لیبنان نے آگے سے کیا جواب دیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جاننا۔ تو لیبنان کا بہت بڑا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، all the messages received from western countries can be summarized as follows، کہ جو میسیجز آئے ہیں ویسٹرن کنٹریز سے، امریکہ سے یا باقی اتحادیوں سے اسرائیل کے، کیا میسیجز آئے ہیں۔ انہوں نے لیبنان کو کہا، حزب اللہ کو کہا، اسرائیل has the right to respond and will respond، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے
اور وہ اپنا یہ رائٹ جو ہے وہ استعمال کرے گا اور حملہ کرے گا. If Hezbollah agrees in advance to swallow the strike and not respond to it, Washington will try to convince Tel Aviv to keep its response reasonable. اگر حزب اللہ ہمیں یہ زبان دے، اگر حزب اللہ ہم سے یہ وعدہ کرے کہ وہ کوئی بڑا جواب نہیں دے گی یا اس کو رسپونڈ ہی نہیں کرے گی، مطلب اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کرے گی، تو ہم تیل اویو کو کنوینس کریں گے کہ وہ ذرا ریزنیبل اٹیک کرے، زیادہ بڑا اٹیک نہ کرے. تو حزب اللہ نے کہا اچھا، مطلب اتنی بدماشی کہ تم 10 مہینوں کے بعد جب غزہ میں تم نے 2 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا، ہمیں آ کر یہ دھمکی دے رہے ہو کہ اگر ہم آگے سے جواب نہ دیں تو تیل اویو ہمارے اوپر رحم کرے گا اور چھوٹا حملہ کرے گا. ادھر سے حزب اللہ نے کہا any Israeli strike will provoke a response from the resistance and no one can estimate the form, nature or scale of this response. تو resistance نے کہا کہ اگر کسی بھی قسم کا حملہ اسرائیل نے کیا تو ہم ایک ایسا جواب دیں گے کہ جس کو no one can estimate the form، جس کی نیچر، اسکیل اور یہ کتنا براڈر ہوگا یہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ حزب اللہ کی جانب سے، ریزسٹنس کی جانب سے رسپانس دیا گیا ہے واشنگٹن اور باقی ویسٹ کو کہ تم جو ہمیں آ کر دھمکیاں لگا رہے ہو نا کہ تل اویو ہمارے پر رحم کرے گا اور چھوٹا حملہ کرے گا، تو اگر اسرائیل نے کسی بھی قسم کا حملہ کیا تو یہ ذہن میں رکھو ایسا ہم حملہ کریں گے کہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے حزب اللہ اس طرح سے کھڑی ہے، اور حزب اللہ ویسے بھی روٹین میں آگے بڑھ رہی تھی، اب تو یہ اچانک سے ایک جنگ چھڑنے والی ہے. تو انہوں نے بھرپور اور واضح 2 ٹوک انہوں نے بات کی ہے کہ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا سامنا کس سے ہوا ہے. تم نے بڑی بڑی یہاں پر جنگیں لڑی ہیں نا، تمہیں پتہ چلے گا کہ آج تمہارا سامنا کس غیرت مند آرمی کے ساتھ ہے اور تمہارے وہ کیسے پرخچے اڑائیں گے. تو تم ذرا آ جاؤ، دھمکیوں کا وقت تو گزر گیا ہے، ماضی ہے جب تم نے راج کیا ہے. یہ مڈل ایسٹ جو ہے اب شیطانی طاقتوں سے جو ہے وہ آزاد ہوگا. تو یہ ناظرین دیکھیں، ہیومینٹی کا فیوچر جو ہے، انسانیت کا فیوچر، یہ اس وقت داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے. اگلے گھنٹے بہت اہم ہیں، آج رات یہ اٹیک ہو سکتا ہے، یا ہم جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ یہ 24 گھنٹوں کی میکسیمم بات ہے، تو یہ 24 گھنٹے یا آج رات ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہیومینٹی کا فیوچر، کیونکہ یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو متاثر کرنے والی ہے. اس جنگ سے عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، اس میں تو اب کوئی دو رائے بچی نہیں ہے. وہاں سائپرس سے لے کر، یونان سے لے کر، ترکی سے لے کر، پورے مڈل ایسٹ سے لے کر ساؤتھ ایشیا تک، افریقہ تک، روس اس وقت بھرپور انداز میں آن گراؤنڈ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بات کہاں سے کہاں جائے گی؟ مصر کہہ رہا ہے، یمن ہے، ایران ہے، وہ کہہ رہے ہیں بطور ملک ہم آ رہے ہیں، شام بطور ملک آ رہا ہے. تو کیا یہ عالمی جنگ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ بڑی کلیئر چیزیں ہیں. اب یہ گھنٹے بڑے نازک ہیں. آگے ناظرین چلتے ہیں تو اسی درمیان اور کیا ہو رہا ہے؟ حزب اللہ اپنے حملے جاری رکھے ہوئے، اور یہ وہ ہسٹورک چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، اور یہ کمال کی بہادری ہے، یہ وہ کمال کی ایک فینومنا ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یعنی جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ حزب اللہ کو ڈیفینسو پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا، وہ ڈیفینسو میں نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل جو دھمکیاں لگا رہا ہے اور جب وہ حملہ کرے گا وہ دیکھی جائے گی، اس کی وہ تیاری ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، لیکن جو اپنے حملوں کا سلسلہ ہے وہ نہیں روک رہے ہیں. یعنی حزب اللہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسرائیل ہر بار ٹائم بائی کرتا ہے. حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب غزہ میں بمباری نہیں رک رہی تو ہم اپنے حملے کیوں روکیں؟ ہم اپنے حملے ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے. جب اسرائیل اٹیک کرے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا بندوبست بھی کر لیں گے، لیکن حملے ہم اپنے نہیں روکنے والے ہیں. تو یہ کمال کی بہادری ہے، وگرنہ اگر ان کو ڈر ہوتا آل آؤٹ وار سے تو پھر وہ اپنے حملے ابھی روک دیتے. یہ آپ دیکھیے ٹائمز آف اسرائیل ان حملوں کو رپورٹ کر رہا ہے. ڈرون الرٹ سائرن ساؤنڈنگ ان سیورل کمیونٹیز نیئر لیبنان بارڈر. اب وہ بہت سارے جیسا کہ کریات شمونا، مارگلیوٹ، میوٹولا، تل ہئی، کفار گلاڈی، منارہ، مسگاویم اینڈ میام بروچ، مطلب بہت سارے علاقوں میں حملے ہو رہے ہیں. حزب اللہ کلیمز اٹیک آن اسرائیلی ملٹری سائٹس. اب یہ البغدادی میں اٹیک کر کے انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو مارا ہے. آئی ڈی ایف بیراج آف راکٹ فائرڈ فرام لیبنان ایٹ گمی جنکشن ایریا، اور اس میں بھی اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو نمبر آف سیٹلمنٹس اور نمبر آف راکٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آگے جا رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا سائرن ساؤنڈنگ ان لارج نمبر آف سیٹلمنٹس ان دا نارتھ for fear of drones. Missile salvo was launched from Lebanon towards the upper Galilee. Fire brigades are working to extinguish 4 fires on Ramim, Hilil, Goma Junction as a result of the rockets. مطلب وہ آگ لگی ہوئی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب ساتھ ساتھ جو ہے نا حزب اللہ اپنے حملے جاری رکھے ہوئے اور اسرائیلی فوجیوں کے تابوت وہاں سے اٹھ رہے ہیں. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں تو اسی درمیان ایک اور مطلب بہت تاریخی خبر آئی ہے، اور وہ برطانیہ سے ہے.
برطانیہ ناظرین اس نے اپنا اناؤنسمنٹ اس کی جانب سے ہونے جا رہی ہے کہ وہ اپنا اسلحہ سیز کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے لیے. اس سے پہلے وہ عالمی عدالت والا چیز سامنے آئی, یونروا کے لیے انہوں نے فنڈنگ بحال کی. اور ابھی خبر ہے اسرائیل کا سب سے بڑا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, there are estimates that Britain will announce the cessation of its military export to Israel within days. 2-4 دنوں کے اندر برطانیہ جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ وہ اسلحہ سپلائی جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں کر رہا ہے. برطانیہ کی تاریخ, برطانیہ کا زمین دینا, 75 سالہ سپورٹ, بلکہ ان کی برطانیہ کی جو سپورٹ ہے نا یہ 1917 سے بنتی ہے, تو 100 اور یہ 107 سال بنتے ہیں. امریکی سپورٹ کم ہے, برطانوی سپورٹ کو 107 سال ہو چکے ہیں, تو 107 سال بعد جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے. اب یہ سمجھنا ضروری ہے یہ تبدیلی آ کیوں رہی ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل اب ان کے لیے ایک لائبلٹی بن چکا ہے, اسرائیل ان کے لیے جو ہے وہ ایک بوجھ بن چکا ہے, اسرائیل ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس وقت 2-3 بنیادوں کے اوپر یورپ کے اندر پالیسی بن رہی ہے. امریکہ کو سائیڈ پہ رکھے, ہم یورپ کی بات کر رہے ہیں. ایک تو ناظرین ماڈرن میڈیا جو آیا ہے اس نے انقلاب دنیا میں پیدا کر دیا ہے, اس کی وجہ سے امیج بہت تباہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے کنٹرولڈ میڈیا تھا تو وہ امیج تباہ نہیں ہو رہا تھا, اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں, باقی دنیا میں امیج تباہ ہو رہا ہے تو وہ ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ 10 مہینوں کی جنگ کے بعد, بھرپور سپورٹ کے بعد بھی اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو جیت نہیں سکتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جیت ہی نہیں سکتا تو ہم اس جینوسائیڈل وار کو کیوں سپورٹ کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ سینسیبل گورنمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے. اس سے پہلے جنگوں میں یورپ کا نقصان نہیں ہوا, اس سے پہلے انہوں نے تیل نکالا سارا, آج ان کا نقصان ہو رہا ہے. ان کی شپنگ لینز تباہ ہوئی, اکانومی تباہ ہوئی, بہت سارا نقصان ان کا ہوا ہے, اور آگے بھی ان کو کوئی اس میں فائدہ نظر نہیں آ رہا. اس وجہ سے ان بنیادوں کے اوپر جو سینسیبل گورنمنٹس ہیں وہ فیصلے کر رہی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فینومنا جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اسی درمیان ناظرین اٹلی کے فارن منسٹر نے کال کیا اسرائیل کو, اور انہوں نے پتہ کیا کہا ہے, ڈونٹ ایسکلیٹ, اوائڈ دا وار. یہ اٹلی نے بات کی, اور اٹلی کا ذرا ابھی پچھلے دنوں کی پالیسیز میں تبدیلی دیکھیے. اٹلی نے شام کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیے, اپنا ڈپلومیٹ وہاں پر سفیر وہ تعینات کرنے جا رہے ہیں. اٹلی کی جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت چائنا میں پہنچی ہے, اور چائنا میں زبردست استقبال, ریڈ کارپٹ ان کے لیے بچھایا گیا. ابھی جب بلنکن گیا تھا تو کوئی ریڈ کارپٹ نہیں, اور چائنا کا کوئی آفیشل جو ہے بلنکن کا استقبال کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. جارج میلنی گئی ہیں تو ریڈ کارپٹ اور ہائی لیول کا ڈیلیگیشن چائنا کا وہ استقبال کے لیے موجود تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تبدیلیاں یہاں پر آ رہی ہیں. اب ذرا دیکھیے, اگر ہم کولیکٹیولی دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یورپ وہ اپنی کوئی الگ سے پالیسی اب دیکھ رہا ہے. یعنی یہ گولان ہائٹس والا واقعہ ہوا ہے, اس میں یورپ کا کیا سٹیٹمنٹ سامنے آیا. یورپ نے کہا کہ ہم انویسٹیگیشنز کا مطالبہ کرتے ہیں. انہوں نے اسرائیل کے نیریٹو کو اور امریکہ کے نیریٹو کو نہیں مانا. انہوں نے کہا ہم انویسٹیگیشنز کی بات کرتے ہیں, جو حزب اللہ نے بھی کہا, سب نے کہا. تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنا کولیکٹیولی دیکھ رہے ہیں, ان کو نہ یوکرین کی جنگ میں فائدہ نظر آ رہا ہے اور نہ ادھر نظر آ رہا ہے. تو سینسیبل گورنمنٹس اس طرح سے اپنے فیصلے کر رہی ہیں. آگے ناظرین چلتے ہیں, تو آخر میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن جلدی آپ سے شیئر کرتے ہیں. وینزویلا کا جو الیکشن ہوا ہے, بہت بڑی خبر یہ بنا ہوا ہے, دنیا کی اس وقت ون آف دی ٹاپ نیوز. اگر اس معاملے کے بعد کوئی دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ یہ وینزویلا کا الیکشن ہے. ناظرین اسرائیل اور امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, بہت بڑی ان کو وہاں پر شکست ہوئی ہے, اور اس کو ناظرین ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. اور جب بات ہو وینزویلا کی, جو فلسطین کا سب سے بڑا سپورٹر ہے, تو وہ تو پھر معاملہ سیدھا فلسطین اور مڈل ایسٹ اور اس کے ساتھ بنتا ہی ہے. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, بات یہ ہے کہ دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے, اور دنیا بلاکس کی صورت میں آگے بڑھ رہی ہے. یعنی آپ کی فتح یا شکست وہ بلاکس کی صورت میں ہوگی, کون سا بلاک حاوی آئے گا اور کون سا شکست کھائے گا. اس لیے اب یہ سارے ملک کنیکٹڈ ہیں جو بلاکس بن رہے ہیں. تو ایک ملک کا فائدہ سب کا فائدہ ہے, ایک کا نقصان, ایک کی شکست سب کی شکست ہے, ایک کا پاورفل ہونا سب کا پاورفل ہونا ہے. تو وینزویلا زبردست ملک ہے, اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے والا ملک ہے, ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والا ملک ہے. اور جیسی مزاحمت وینزویلا نے امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف کی ہے وہ ایک پوری تاریخ ہے. اور وینزویلا کے جو پریزیڈنٹ ہیں نکولس مڈورو, 3ری مرتبہ یہ صدر منتخب ہو گئے ہیں, اور بڑی زبردست شخصیت اور بھرپور حامی یہ فلسطین کے. وینزویلا کو سمجھنے کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں لیکن ہم اس میں نہیں جا رہے, ہم صرف اس معاملے کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں. ووٹ ابھی جو ووٹنگ ہوئی, تو ووٹ ڈالتے ہوئے نکولس نے کہا لانگ لیو پیلسٹائن, یہ انہوں نے نعرہ لگایا ابھی جب وہ ووٹنگ کے لیے خود گئے ہوئے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی حمایت کا. اور امریکہ نے یہ الیکشن ماننے سے انکار کر دیا ہے,
اور ساتھ جو ایک دوسرا ملک ہے ارجنٹائن، اس نے الیکشن ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ارجنٹائن کا جو اس وقت کا صدر ہے وہ خود جیو ہے اور سب سے بڑا سپورٹر اسرائیل کا، اور ابھی بھی وہ آیا ہوا تھا۔ اور دنیا میں دو ملک ہیں جو یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت مانتے ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا ارجنٹائن۔ اچھا، تو اس نے کہا جی ہم یہ الیکشن نہیں مانتے اور اس کو تو ہم سبق سکھائیں گے نکولس کو، اور نکولس نے جواب دیا ہے ارجنٹینا کے صدر کو کہ تم بہت جلد اپنے انجام کو پہنچو گے۔ یہ جو نکولس کا مخالف کینڈیڈیٹ ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا اسرائیل اور امریکہ کو کہ تم آؤ اور وینزویلا کو انویڈ کرو اور اس کا جو تختہ ہے وہ الٹ دو، نکولس کا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مطلب کہ کروشل الیکشن تھا، یعنی وینزویلا کی لوکیشن، ان کے معاملات، ان کی تاریخ، اور وہاں پر اسرائیل اور امریکہ کی پوری نظر، اور اس حد تک معاملات کہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ پلانٹ کیا جس نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ آؤ اور نکولس کو گرا دو۔ تو وہاں پر ان کا ہارنا، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا، اس لیے وہ ان الیکشنز کو مسترد کر رہے ہیں۔ ایون آپ دیکھیے ایلون مسک جیسا بندہ، وہ بھی بھرپور حمایت میں تھا جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیے دنیا میں اس وقت یہ بھی بہت بڑی خبر بنی ہوئی ہے، ایلون مسک نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اب یہ امریکہ اور یہ سارا بیانیہ بنا رہا ہے کہ یہ الیکشن ریگڈ تھے، یہ فیئر الیکشن نہیں تھے، حالانکہ وہ فیئر تھے، کیونکہ ایلون مسک نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ پولنگ سٹیشن سے جو ہے نا باکسز اٹھا کر جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے نیچے کمیونٹی نوٹ لگ گیا۔ آپ کو پتا ہے ٹویٹر کے اوپر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے نیچے کمیونٹی نوٹ لگ جاتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایلون مسک کی پوسٹ کے نیچے ایک کمیونٹی نوٹ لگ گیا کہ یہ تو رابری کی ویڈیو ہے، یہ پولنگ سٹیشن کی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں۔ اچھا، تو روس کا ریئیکشن آیا، انہوں نے کہا یہ بڑا فیئر الیکشن ہے۔ چائنا کا ریئیکشن آیا ہے، ایران کا ریئیکشن آیا ہے، اور یو ایس کا سینیٹر ابھی وہ اپنی کمیٹی میں بات کر رہا تھا کہ اس نے کہا ہماری پالیسی ٹورڈ وینزویلا واز اے ڈیزاسٹرس۔ وہاں نا یو ایس سینٹ کمیٹی میں وہ اپنے ڈپلومیٹس کو، فارن منسٹرز کو، سب کو بلا کر ان کی وہ ہوتی رہتی ہے انویسٹیگیشن اور معاملات۔ تو وہاں پر انہوں نے آج بات کی ہے کہ ہماری پالیسی ڈیزاسٹر رہی ہے ٹورڈز وینزویلا۔ اور یہاں پر یورپ کا معاملہ دیکھیے، یورپ نے مبہم سا بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ پیپلز مینڈیٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ۔ اب پھر آپ دیکھ لیں یورپ یہاں پر بھی وہ امریکہ کے بیانی کے ساتھ سیدھا نہیں کھڑا کہ ہاں ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہے پیپل مینڈیٹ جو ہے وہ ریسپیکٹڈ ہونا چاہیے۔ اب جیسا کہ رشیا کا بیان دیکھیے، رشیا انٹینڈز ٹو ڈیولپ ریلیشنز ود وینزویلا انکلوڈنگ سینسٹیو ایریاز اینڈ دس از دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف دا بوتھ کنٹریز۔ چائنا کہہ رہا ہے چائنا از ریڈی ٹو اسٹرینتھن اٹس اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود وینزویلا ٹو بیٹر بینیفٹ دا پیپل آف بوتھ کنٹریز۔ وینزویلا کی اہمیت ساتھ اور یہ معاہدے آگے بڑھتے ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں امریکہ تنہا ہو رہا ہے، نہ امریکی بیانیے کے ساتھ کوئی کھڑا ہو رہا ہے، امریکی کے جو اینٹی پاورز ہیں وہ طاقتور ہو رہی ہے، امریکہ چاہ کر بھی ان کو نہیں گرا پا رہا ہے۔ تو یہ شکست ہے جو ان کو اس وقت مل رہی ہے اور یہ نئے ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے۔ اگر آج وینزویلا الیکشن ہار جاتا تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہونا تھا۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ سے شیئر کیے۔ آپ اپنے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔